बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरु मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। बिरादरानो ख़ाहरान इस्लाम, हर कौम अपने नए साल का आगाज़ मसरत व शादमानी, तबरीक व तहनीत से करती है, मगर हम मुसलमान हर साल की तरह इस साल भी आगाज़ मुहर्रम में एक दूसरे को ताज़ियत पेश करके आगाज़ साल नौ कर रहे हैं, इसलिए कि इसी महीना में नवासे रसूल जिगर गोशे अली व बतूल अबुल अहरार सैयद कारवान हुर्रियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के तप्त सहरा में अपने प्यारों, अजीज़ों और अस्हाब व अहबाब समेत शहीद कर दिए गए। हमेशा मुसलमान आगाज़ मुहर्रम में ताज़ियत व तस्लियत के मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपना कर हुज़ूर अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार वाबस्तगी और इजहार वफा करते। आगाज़ मुहर्रम में हर तरफ नवासे रसूल की याद में जलसे जुलूस मजालिस मुनअक़िद होती हैं। हर तरफ मुसलमान वाक़या करबला से अख़ज़ शुदा दुरूस व असबाक़ को दोहराते हैं। सामीन व नाज़रीन, वाज़े रहे, मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए कहा जाता है कि जिन महीनों में दौरे जाहिलियत में जंग हराम थी, उनमें ये एक महीना है जिस महीने में जाहिलियत के दौर के लोग आपस में जंग नहीं करते थे। उस दौर में जंग हराम समझते थे। उसी मुहर्रम के महीना में रसूल का भरा घर करबला इराक़ में उजाड़ दिया गया। इसलिए हर दौर के मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान मजीद और हदीस शरीफ के बयान के ज़रिए वाक़या करबला के ईसार और जफाकशी के ज़रिए शुहदाए करबला की वफ़ा के तज़किरे के ज़रिए और नवासे रसूल ने जिस मैसेज को, पैगाम को आम किया है, उसे मज़ीद प्रमोट करने के ज़रिए इजहार वाबस्तगी का ऐलान करें। मुहर्रम आते ही हर तरफ शहीद आज़म के तज़किरे शुरू हो जाते हैं। मुझे याद है बचपन में और लड़कपन में जब कभी वैगन या बस पे बैठे और इधर देखा सुना कि मजालिस शुरू हैं, ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम
कैसेट्स के ज़रिए हो रहा है तो समझ में आ गया कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, फातिमा के चांद का तज़किरा शुरू हो जाता है। मुहर्रमुल हराम के आगाज ही में शुहदाए करबला के चर्चे आम होते हैं, इसलिए कि यकम मुहर्रम कारवाने सरकार सैयदुश शुहदा रास्ते में है और आपने रास्ते ही में मुहर्रम का चांद देखा है। यह कारवान वफा 28 रजब को असर के वक्त सन 60 हिजरी में मुख्तसर अहले बैत अंसार के हमरा मदीनतुर रसूल से कूच करता है। यह कारवान हुर्रियत 3 शाबान को मक्का मुकर्रमा जवार खाना काबा में पहुंचता है। फिर यही कारवान हुर्रियत 9 ज़िलहज को चलता है, जबकि सैयदुश शुहदा और उनके ख़ानदान के अफराद और मुट्ठी भर अंसार को हज के एहराम को उम्रे के एहराम में बदलना पड़ता है। यही कारवान हुर्रियत मंजिलें तय करता हुआ 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्का से कूफा की तरफ सफर कर रहे हैं तो रास्ते में हुर का रिसाला मिलता है, लश्कर हुर मिलता है और हुर सरकार सैयदुश शुहदा से कहते हैं कि आप रास्ता बदल दें। इमाम आली मुकाम एक जुमले से हुर के मुकद्दर पे पड़ी हुई गर्द को हमेशा के लिए साफ कर देते हैं, जब फरमाते हैं मैं रास्ता दिखाने वाला हूं, रास्ता बदलने वाला नहीं हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर के लश्कर को पानी से सैराब फरमाते हैं। फिर अपने छोटे भाई हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि भाई, जो पानी हुर के लश्कर से बच गया है, इसे हुर के लश्कर के घोड़ों को पिला दीजिए। वहां से सरकारे सैयदुश शुहदा का काफिला जब करबला की तरफ मुड़ता है, करबला में वारिद होते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें समझाने के लिए इस करिया का नाम पूछते हैं। मुख्तलिफ नाम बताए जाते हैं, शातियुल फुरात भी बताया गया, नैनवा भी बताया गया, मारिया भी बताया गया। उन नामों में जब कर्ब व बला का जिक्र आता है तो सरकार अपने लश्करियों से कहते हैं, मुख्तसर से साथियों से कहते हैं कि यहीं पड़ाव करें, हमारी वफा की मंजिल आ गई। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आवान व अंसार व अहले बैत के ख़याम को फरात के किनारे से हटवा दिया जाता है। तासुआ 9 मुहर्रम जंग का दिन मुकर्रर होता है। फर्जंद रसूल हर लम्हे पे जंग से पहलू तही कर रहे, इसलिए कि इस्लाम में जंग में कभी पहल नहीं होती है। इस्लाम मज़हब अमन है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगाम रसाने अमन इस्लाम है। आपके भाई शहजादा अमन
امام حسن مجتبی علیہ السلام حاکم شام کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ سے، صلح سے اسلام کا پیغام امن اور صلح عام فرما چکے ہیں۔ تاسوعا یوم حسر فیہ الحسین علیہ السلام، ہر طرف سے ہزاروں کے لشکر نے تاسوعا کے دن فاطمہ کے لال کے مختصر سے لشکر کو گھیر رکھا ہے، مگر شہدائے کربلا یعنی وفاداران حسین ابن علی کا عزم اتنا بلند ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب شب عاشور میں اپنے انصار اور اصحاب کو یہ کہتے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو اصحاب و انصار امام حسین علیہ السلام پر فدا ہونے کو چلے جانے پر ترجیح دیتے ہیں۔ تاسوعا اور عاشورہ کی درمیانی شب، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے عبادت و ریاضت، تہجد و نماز، تلاوت و قراءت، تسبیح و تقدیس، تکبیر و ذکر الہی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو فوج یزید میں رقص و سرود کی محفلیں سجی ہیں۔ شب عاشور ہی میں دنیا کو یہ معرکہ حق و باطل یہ درس دے رہا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، نہ دو خاندانوں کا یہ تناؤ ہے، نہ ہی دو لشکروں کی آپس میں پنجہ آزمائی ہے، بلکہ یہ معرکہ حق و باطل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ اگر کسی دور میں بھی کسی نمائندہ حق نے نمائندہ باطل کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین و آسمان اور ان میں بسنے والی مخلوق تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ کائنات کا وجود بتاتا ہے کہ صرف امام حسین علیہ السلام ہی نہیں، ہر نمائندہ حق نے ہر نمائندہ باطل کی ہاں میں ہاں ملانے سے اوائڈ کیا ہے، گریز کیا ہے، اجتناب کیا ہے۔ فرزند رسول جن کی رگوں میں حضور اکرم کا خون تھا، جن کی رگوں میں حیدر کرار فاتح بدر و حنین و احد و خندق و خیبر کا خون تھا، جن کی رگوں میں فاطمہ کا خون تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی شخص مسند اقتدار پر بیٹھ کر احکام شریعت کو تبدیل کرے، دین الہی کی اینٹ سے اینٹ بجائے؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے پہلے سب کو توبہ کا موقع فراہم کیا، اور یہ شب عاشور بھی جو مہلت کی شب تھی کہ ہم عبادت کر لیں، تم سوچ لو، تبھی تو حضرت حر لشکر یزید سے ٹوٹ کر لشکر حسین میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی وجہ تھی کہ قربانی کو حد اقل 6 مہینے کا ہونا چاہیے، تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت علی اصغر علیہ السلام عاشور ہی کے دن ٹھیک 6 ماہ کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس دن چل رہے ہیں نانا کے جوار سے، تو یہ شہزادہ 18 دن کا ہے۔ امام علی مقام کے تذکروں میں امام کی شجاعت ہے، امام کے بھائیوں کی وفا ہے، امام کے اصحاب کا تذکرہ ہے۔ ہم استقبال محرم میں صرف تعزیت پیش کر رہے ہیں، خاندان رسول کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اور خاندان یزید اور یزید کے فالورز کے ساتھ اظہار نفرت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یزید نے صرف رسول ہی کا گھر نہیں اجاڑا، یزید کی فوج نے ایسے اصحاب کو بھی مارا ہے کہ جن کی بھویں لٹکی ہوئی تھیں اور جن کی کمریں جھک چکی تھیں، جنہوں نے اپنے پٹکوں کے ساتھ اپنی کمروں کو
باندھ کر سیدھا کیا تھا۔ استقبال محرم میں ہمیں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کربلا والوں نے دین بچایا ہے، کربلا والوں نے اسلام بچایا، کربلا والوں نے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچا ہے، کربلا والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، کربلا والوں نے حدیث کی حفاظت کی ہے، کربلا والوں نے حرمین شریفین کا تقدس سکھایا ہے۔ ورنہ امام حسین علیہ السلام اگر مدینہ سے نہ نکلتے تو کسی کی مجال تھی وہ فرزند رسول کو جوار جد اور جوار قبر مادر سے نکال سکتا؟ اگر امام حسین علیہ السلام جوار خانہ کعبہ کو نہ چھوڑتے تو کسی کی مجال تھی؟ مگر سرکار یہ دیکھ رہے تھے کہ میں حرمین شریفین کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول کے جوار میں جنگ ہو یا حرم الہی کے پڑوس میں جنگ و جدال ہو۔ یہ وہ پیغام امن ہے جو ہم کربلا سے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں کربلا نے اصولوں پر ڈٹ جانا سکھایا۔ امام حسین علیہ السلام، ان کے خاندان اور ان کے اعوان و انصار نے ہمیں اپنے مشن کی خاطر ہر جابر و ظالم سے ٹکرا جانے کا درس دیا ہے۔ دنیا کی جتنی آزادی کی تحریکیں ہیں واقعہ کربلا کے بعد وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانی اور ان کے انصار کی وفا سے درس لیتی۔ سامعین و ناظرین، تمام مسلمان بھائی بہنوں کا یہ فریضہ ہے کہ محرم اور حرام کے 10 دنوں میں خوشی کا اظہار نہ کریں۔ طریقے مختلف ہیں، ہر فرقہ، ہر اسکول آف تھاٹ، ہر مکتب فکر اپنے اپنے طریقے سے ان ایام کو منائے گا۔ میں نے مغرب و مشرق میں عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، داہریوں، غیر مسلم عناصر کو بھی ایام محرم کو مناتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہے۔ آپ نے ایک طرف اسلام کے حلال و حرام کو بچایا، دوسری طرف انسانیت کو غیرت و حمیت سکھلائی۔ ایک طرف امام علیہ السلام نے اپنے نانا کی شریعت کے احکام کے ارد گرد حصار کھینچا کہ کوئی یزیدی شریعت محمد میں رد و بدل کی کوشش نہ کرے، تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام نے جابر و ظالم حکمرانوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا طریقہ ہو سلیقہ سکھلایا۔ یاد رکھیے، ایام محرم میں جہاں فاطمہ کے لال کا تذکرہ ہوگا، وہیں پر حضرت ابو الفضل العباس کی وفا کا ذکر ہوگا، ان کے 3 بھائیوں کی وفا کا ذکر ہوگا جنہوں نے وفا کے جوہر کربلا میں دکھلائے۔ وہیں پر امام حسین کے جوان سال بیٹے حضرت علی اکبر کا ذکر ہوگا، جن کی عمر وقت شہادت 18 سال تھی اور جو ہم شکل پیغمبر تھے، اور جس گھوڑے پہ سوار ہو کر علی اکبر جنگ کے لیے گئے تھے وہ حضور کا گھوڑا تھا جسے عقاب کہتے تھے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام حضور کے دوسرے گھوڑے پہ سوار ہو کر جنگ کے لیے تشریف لے گئے، جسے مرتجز کہتے تھے۔ حضرت علی اصغر جو چھوٹے فرزند ہیں امام عالی مقام کے، 6 مہینے کا یہ شہزادہ، اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ انہی ایام محرم میں آپ کے بھتیجے حضرت قاسم ابن حسن کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جن کی
عمر مبارک صرف 13 سال تھی، کوئی ذرا انہیں پوری نہیں آتی تھی. جب وہ جا رہے تھے جہاد کے لیے تو ان کے قدم رقابوں سے نکل جاتے تھے. جہاں سرکار سید الشہداء کے خاندان کا ذکر ہوگا وہاں اولاد عقیل کا بھی تذکرہ ہوگا. حضرت مسلم ابن عقیل جو سفیر حسین ہے ان کی اولاد کا بھی ذکر ہوگا. اولاد جعفر طیار کا بھی وہیں تذکرہ ہوگا. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی تذکرہ ہوگا جن کی اولاد یہاں ذبح ہوئی. اور اسی طریقے سے خود حضرت علی علیہ السلام کی دیگر اولادوں کا بھی ذکر ہوگا. انہی شہداء کربلا کے تذکرے میں اون و محمد کا ذکر ہوگا کہ جو حضرت زینب کے فرزند ہیں. اسی طریقے سے امام حسن کے بیٹے عبداللہ کا بھی تذکرہ ہوگا جو اسی جنگ میں شہید ہوئے. جہاں امام حسین کے انصار و اصحاب کا ذکر ہوگا وہاں حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی رسول کا بھی تذکرہ ہوگا. وہیں پر مسلم ابن اوسجہ اسدی جیسے صحابی رسول کا بھی ذکر ہوگا. زہیر کین جیسے صحابی کا بھی وہیں تذکرہ ہوگا. آج جہاں پر شہداء کربلا کی وفا کا ذکر ہے وہاں حضرت حر کا بھی ذکر ہے جو ایک شب میں فوج حسینی میں آئے تھے، سب سے آخر میں آئے تھے، سب سے پہلے راہی میدان ہوئے. اور ان کے بیٹے بھی بکیر ابن حر بھی اسی کشتی پہ سوار ہو گئے. نجات کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں وہب کلبی کا بھی ذکر ہے جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور کنورٹ ہونے کے بعد ان کی ماں اور خود وہ شہداء کربلا میں شامل ہو گئے. واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں کی عظمتوں کو جتنے سلام کیے جائیں کم ہیں کہ ان کے ایثار کے سبب آج مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، نمازیں قائم ہیں، حج اور عمرے ہو رہے ہیں، اعتکاف ہے، رمضان و محرم ہے، مساجد و مراکز ہیں، علماء اسلام کلمہ طیبہ کا درس دے رہے ہیں، کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہے، کنورژن ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا سامعین و ناظرین، ہم سب کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم یہ فراموش نہ کریں کہ کربلا کی جنگ کردار کی جنگ تھی. حق و باطل آپس میں ٹکرائے ہیں. ہم نے اپنی عمر بھر حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل سے ٹکرانا ہے. ہم سب نے اول وقت میں نماز ادا کرنی ہے، اس لیے کہ کربلا والوں نے زخموں کے باوجود اول وقت میں نماز جماعت کو ترک نہیں فرمایا. امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہے، اس کے باوجود سر کٹتا ہے تو سجدے میں. ہم نے اس قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے جس کی تلاوت کا شرف سر حسین نے نوک نیزہ پہ کیا. یہ بھی یاد رکھیے اس بارکہ حق و باطل میں بڑے ایثار کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کی قربانیاں دی، اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں کی قربانیاں دی، پھر اپنے بچپن کے دوستوں کی قربانیاں دی، پھر اپنے مہمانوں، میزبانوں کی قربانیاں دی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل حرم کی بھی قربانیاں دی. امام حسین کے اہل حرم بے مقلا و چادر کربلا سے کوفہ و شام گرفتار کر کے لے جائے گئے. انہیں بھی سلام ہو. سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، جناب رقیہ، خانوادہ عصمت و طہارت کی بیویوں کو، بہوؤں کو، بچیوں کو، بچوں کو سلام کہ جن کے ایثار اور قربانی کے سبب واقعہ کربلا آج تک زندہ ہے. یاد رکھیے اگر امام حسین علیہ السلام نے انبیاء کی محنت بچائی ہے تو سیدہ زینب نے محنت حسین کو بچایا. دین اسلام کربلا کے ریگزار میں دفن ہو جاتا اگر سیدہ زینب کا کاروان
کوفہ و شام کے بازاروں درباروں میں خطبے پڑھ کے اعلاء کلمہ حق نہ کرتا۔ اللہ کریم ہر مسلمان بھائی بہن، بچے بچی، بزرگ خرد کو ایام محرم کو عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم فاطمہ کے لال کی صف عزا میں اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ شریک ہوں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ اسلام احترام کا مذہب ہے۔ اسلام کسی دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنے کا مذہب نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے سے شہداء کربلا کی یاد تازہ کرنے دیجیے۔ یہی وہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہی وہ ادارہ ہے جہاں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کربلا کے واقعہ سے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سیکھتے ہیں۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نہتھے مبلغین نے اسلام کی تبلیغ کس شان سے کی ہے۔ ہم استقلال اور آزادی کا درس کربلا کے شہیدوں سے سیکھتے ہیں۔ ہم وقت آخر بھی قرآن کی تلاوت کربلا کے شہیدوں سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا خلاف کیوں نہ ہو جائے، اگر آپ حق پہ ہیں تو فتح آپ کی ہوگی۔ آج یزید کا کوئی نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہا، اور حسین ابن علی کے چرچے کائنات میں، یہی اس ابدی فتح کا اعلان ہے۔ جس یزید نے حسین ابن علی سے بیعت کا تقاضا کیا تھا، وہ خود ہی نہیں، اس کی ساری فکر بھی ختم ہو گئی۔ آج کوئی واقعہ کربلا کے بعد کسی نمائندہ حق سے بیعت کا تقاضا نہیں کرتا۔ آئیے آغاز محرم پہ اس بات کا عزم کریں کہ ہم حق والوں کا ساتھ دیں گے، ہم میرٹ کا ساتھ دیں گے، ہم قرآن کا ساتھ دیں گے، ہم حضور کے خاندان سے وفا کریں گے، ہم اپنے طریقے سے کربلا والوں کی یاد کو تا قیامت زندہ رکھیں گے۔ ہم یزید اور یزید کے افعال، جن میں رقص و سرود، جن میں شراب، جن میں توہین علماء، جن میں شریعت محمد کو پامال کرنا شامل ہے، ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ ہم سب مسلمان مل کر اس محرم کے ایجنڈے میں یہ شامل کریں کہ ہمیں نسل بچانی ہے، ہمیں ایمان بچانا ہے، ہمیں تقوی بچانا ہے، ہمیں اپنی عاقبت بچانی ہے، ہمیں اپنی قبر میں روشنی کرنی ہے، تو وہ کربلا کے شہیدوں کے ذکر سے ہوگی اور یزیدیوں سے برات سے ہوگی۔ اللہ کریم میرے ہر سامع اور ناظر کو شہداء کربلا کے طفیل میں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور مملکت خداداد کو، پاکستان کو اللہ استحکام عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔